बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब ने तमाम अपोजिशन की जो जमातें हैं उन्हें एक इशाइया दिया है और पीडीएम से रूठ जाने वाली और इख्तिलाफात जिस तरह से आपके इल्म में हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान हुए, फिर एएनपी के दरमियान हुए, उसके बाद ये पहला मौका है जब शहबाज शरीफ साहब के इशाइये के अंदर पीपल्स पार्टी का वफ़द भी जो है वो शामिल है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, शहरी रहमान साहिबा हैं, राजा परवेज़ अशरफ हैं, लीडरशिप गई है, जमीयत उलमा इस्लाम के लोग हैं, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो है। तो ये एक बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट इस वजह से भी क्योंकि इस माह के आखिर में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का भी एक इजलास मुनक्किद होना है, सरबराही इजलास। अगरचे अभी तक उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दावत नहीं दी गई है, लेकिन कभी इम्कान ये है कि इस इजलास के बाद यकीनन कुछ इस किस्म की अनाउंसमेंट आएगी जिसमें कुछ रास्ते खुलेंगे। जो लीडरान हैं उनके लबो लहजे में भी जो तलखी थी वो कम हो रही है, बैकडोर राब्ते भी हो रहे हैं। राजा परवेज़ अशरफ साहब गए, मौलाना फजल रहमान साहब से काफ़ी तफसीली बात हुई। जो इत्तला है उसके मुताबिक आसिफ अली जरदारी साहब ने भी मौलाना फजल रहमान साहब से रब्ता किया। फिर शहबाज शरीफ साहब ने भी जो ईद का मौके पे तमाम लोगों को फ़ोन किया। तो इसका मतलब ये कि जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं वो अलाइन हो रही हैं। क्या एक मरतबा फिर उसी तरह से जुड़ पाएंगी जिस तरह जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट टूटने से कबल की सूरत हाल थी और ये प्रेशर बिल्ड हो रहा था हुकूमत पर। दूसरी जानिब आज एक और बड़ी डेवलपमेंट, चौधरी निसार अली खान साहब जो 2018 के इंतखाबात के बाद से अब तक पंजाब असम्बली की रुकनीत का हल्फ नहीं उठाया था, गो कि वो आज भी हल्फ नहीं उठा सके। पंजाब असम्बली पहुँचे और कहा कि ये वजूहात हैं और वजूहात बयान की कि ऑर्डिनेंस ला रही है हुकूमत। और जैसा कि आप जानते हैं कि उस ऑर्डिनेंस की जद में दो लोग आएंगे, एक सेनेटर इसहाक डार साहब और दूसरे चौधरी निसार साहब, अगर वो हल्फ नहीं लेते, क्योंकि हुकूमत की ख्वाहिश है कि इसहाक डार की नशिस्त के ऊपर शौकत तरीन साहब को सेनेट का उम्मीदवार बनाया जाए, जिन्हें वो वजीर ख़जाना बना चुके हैं। साथ साथ चौधरी निसार साहब को ये खदशा है कि अगर वो डी सीट हो जाते हैं तो फिर इस हल्के में इंतखाब होंगे, और वो कहते हैं कि ये कोई सियासी दानिशमंदी नहीं होगी कि वो मैदान जो है वो खुला छोड़ दें। जो मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स है या जो दीगर मामलात हैं उस पर चौधरी निसार साहब ने अवॉइड किया। वो कहते हैं 2-4 रोज़ रुकें, उसके बाद बात करूंगा। हलफ नहीं उठा सके। सेक्रेटरी असम्बली ने जो एक वजाहती बयान दिया उसके मुताबिक कि चौधरी निसार के हवाले से कुछ मामलात अदालत में ज़ेर इल्तिमा हैं, तो वे देखना चाह रहे हैं कि कहीं किसी के अंदर हुक्म इम्तनाई तो नहीं लिया हुआ। चौधरी निसार साहब कहते हैं कि बड़ी ज़्यादती है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के अलावा जो भी शख्स था वो हलफ ले सकता था, लेकिन उन्हें डेलिबरेटली रोका गया है। साथ साथ हुकूमत के लिए उन्होंने ज़रूर कहा कि ठंडा ठंडा करके खाएं, बहुत ज़्यादा गर्मी ना दिखाएं और मुल्क को इफ़हाम व तफ़हीम की ज़रूरत है। इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ जो बात की वो वही अपना जो बयानिया है उसको दोहराया और कहा कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, हुकूमत जाती है तो जाए। इमरान खान साहब ये बातें क्यों कर रहे हैं कि हुकूमत जाती है तो जाए, और कौन उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है, ये भी आज के प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर डॉक्टर अफनान साहब, मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मोहतरम जनाब सेनेटर शहादत ऐवान साहब ने, और कुछ ही लम्हों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली मोहतरम मखदूम ज़ैन कुरैशी साहब भी हमारे साथ होंगे। डॉक्टर अफनान साहब, आज शहबाज शरीफ साहब का इशाइया, बर्फ़ पिघल रही है, आज पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन भी शामिल हुआ है, उस इशाइये के अंदर सेंस प्रिवेल हुआ है, रियलाइजेशन हुई है, जो स्टांस था उसमें कहीं पीछे आ रहे हैं, बैकडोर राब्ते हैं, क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारी हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि पीपल पार्टी के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो बहुत अच्छे रहें, और हमें मालूम है कि PMLN जो है वो अफेक्टिव अपोजिशन उसी वक्त कर सकती है जब पीपल पार्टी हमारे साथ हो, क्योंकि ज़ाहिर नंबर गेम्स आपको मालूम है सेनेट का क्या है, आपको नंबर गेम मालूम है नेशनल असम्बली का क्या है, और सिंध में तो ज़ाहिर उनकी गवर्नमेंट है ही। तो ज़ाहिर एक इफेक्टिव अपोजिशन उसी वक्त हो सकती है जब वो मुत्तहद हो। तो उसके अंदर हम ये चाह रहे, ज़ाहिर अब ये उम्मीद है कि बर्फ़ पिघलेगी और आप जैसे कह रहे हैं कि बेटर सेंस प्रिवेल करेगी, और हम भी यही चाहते हैं कि ये हो जाए। लेकिन ज़ाहिर कुछ हमें ग्राउंड जो है वो रूल्स बिल्ड करने पड़ेंगे, कुछ हमें जो है वो ये देखना पड़ेगा कि जो भी हमारे आपस के मुआहदे हैं या जो भी हमारे आपस का एक कोई SOP हो जिसको हम फॉलो करें, क्योंकि देखें मुफादात जो हैं वो तो तब्दील होते रहते हैं, कभी मामलात आपके हक़ में होंगे, कभी आपके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। अगर हम मुफादात के हिसाब से अपने अलाइंसेस को चेंज करेंगे तो फिर तो वो बड़ा नुकसानदेह है। यानी आप कहते हैं कि कोई प्रिंसिपल गाइडलाइंस बना दी जाएँ और उसके मुताबिक जो है पॉलिटिकल पार्टीज चलें। और जैसे मिसाल के तौर पे हमारे 26 नुकात हैं ये PDM के,
ہم فنڈامنٹلی اگر ہم بائی اینڈ لارج اس پہ ایگری کر جائیں، ہمارا کوئی الیکشن الائنس نہیں ہے، ہمارا بنیادی طور پہ الائنس پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہے، اور وہ یہی ہے کہ اس ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں ٹھیک۔ اور جو غیر جمہوری قوتیں ہیں ان کی عمل دخل جو ہے وہ کم ہو اور ختم ہو۔ شہادت صاحب، آج پیپلز پارٹی کا ڈیلیگیشن گیا ہے شہباز شریف صاحب کی طرف، راجہ پرویز اشرف بھی ہیں، گیلانی صاحب بھی ہیں، تو اب پیپلز پارٹی تو خود خواہش کا اظہار کر رہی ہے کہ وہ دوبارہ بیٹھنا چاہتی ہے پی ڈی ایم کے اندر، ماحول آپ بنتا دیکھ رہے ہیں اس طرح کا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جمہوریت کی خاطر ہر پلیٹ فارم پہ ہر ایک کے ساتھ جو ہے ملک کی مفاد میں ہر ایک کے ساتھ مذاکرات بھی کرتی ہے، مصلحت سے کام بھی لیتی ہیں، اور جو بھی پی ڈی ایم بنی یہ تو بات آگے چلے گی، یہ تو شاہیہ تھا، آگے چل کے دوست اکٹھے ہوں گے، کوئی چیز سامنے قیادت کی طرف سے سامنے آئے گی یا جتنے دوست ہیں ان کی طرف سے آئے گی، یہ کوئی الیکشن کا الحاق تو تھا نہیں۔ یہ الحاق یہ تھا کہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے کس طریقے سے ہم آگے چلیں اور کس طریقے سے ملک کے عوام جس طریقے سے جس مہنگائی سے پس رہے ہیں اور جس طریقے سے ملک کے حالات خارجہ پالیسی کو دیکھ لیں اور بہت سی کشمیر ایشوز پہ دیکھ لیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں ان کو ہم کس طریقے سے لے کے چلیں کہ تاکہ کم از کم جو ہے ملکی وقار جو ہے وہ ہمارے مطابق جو ہے بہتر رہ سکے اور عوام کو کسی قسم کا کوئی ریلیف مل سکے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سارے دوست جو ہیں اکٹھے ہو کے چلیں گے تو یقیناً جو موجودہ سیٹ اپ ہے، موجودہ پارٹی ہے، وہ تو ویسے بھی جو ہے اس وقت کرائسس میں ہے، کیونکہ پارٹی کے ودن پارٹی جو ہے ایک قسم کی پارٹی ہو چکی ہے، اور حالات جو ہے وہ اب حالات اس قسم کے ہو چکے ہیں کہ اب تو میڈیا پہ بھی سننے پہ یہ آ چکا ہے کہ ہم بلیک میل نہیں ہوں گے، اسمبلیاں توڑ دیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، اور میں نے اور عوام نے اپنے ہی پارلیمنٹیرینز جو ہیں ان سے بہت قسم کے بیانات اس قسم کے ہوئے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اور کسی پولیٹیکل پارٹی سے وہ لوگ اس قسم کے ہوتے تو ان کو شوکاز بھی ہو چکا ہوتا، ایکسپلینیشن بھی ہو چکی ہوتی، بہت سی صورت ہے، لیکن چونکہ موجودہ جو حکومت ہے وہ بہت تھن میجورٹی کے ساتھ جو حکومت میں کھڑی ہے، تو اس کا مطلب خطرے سے تو دو چار یہ موجودہ گورنمنٹ ہے، تو یہ دوست افورڈ ہی نہیں کر سکتے آپ یہ کہتے ہیں سارے کہ سیاسی لوگ، سارے جتنے دوست ہیں، یہ سینئر دوست ہیں ٹھیک۔ پی ڈی ایم میں جتنے ہیں، وہ کیا لائحہ عمل بناتے ہیں وہ عوام کے سامنے آ جائے گا۔ یہ ری گیدر ہونا زین صاحب دوبارہ اپوزیشن کا، اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے ڈفرینس آف اوپینین جو کچھ بھی ہیں اب اس کو بھی سائڈ پہ رکھتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر پریشر بلڈ کرنا ایک ایسے وقت پہ جب شہادت صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارٹی ود ان پارٹی بن رہی ہے، کرائسس کے اندر ہے اور تھوڑی ویک مینجمنٹ ہے کہ اپنے لوگوں کو شو کاز بھی نہیں دے رہے، تو یہ تھریٹننگ ہوگا اس وقت، پولیٹیکل تھریٹ ہوگا اپوزیشن کا جمع ہونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ صاحب، سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام پہ بلایا، دیر سے آنے کی معذرت، ہمارا سیشن ابھی ختم ہوا اور سیدھا وہیں سے آ رہا ہوں۔ سینیٹر صاحب قابل عزت ہے میرے لیے اور میں بڑا احترام کرتا ہوں ان کا۔ پہلی بات تو سر پارٹی ود ان دا پارٹی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ میں وزیر اعظم بننے کے لیے تو یہاں آیا نہیں تھا، میری سیاست جو ہے دو بڑی جماعتوں سے مختلف سیاست ہے، میں کسی مقصد کی سیاست کرنے کے لیے آیا تھا، میری حکومت کل کو جاتی ہے آج چلی جائے، میں حکومت کی خاطر جو ہے اپنے اصولوں پہ سودا نہیں کروں گا، اور انہوں نے پروو بھی کیا، جس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں میں کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گا، اور نہیں ہوں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ وہ جو دوست تھے جنہوں نے ایک علیحدہ گروپ بھی بنایا، آج وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم اسکپر آپ کے پیچھے کھڑے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو وہ پارٹی ود ان دا پارٹی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پارٹی ود ان اے پارٹی جہاں پہ بنی ہے وہ پی ڈی ایم میں بنی ہے۔ آج آپ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی گئی، پیپلز پارٹی کے اعلیٰ قیادت میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہے اس کے اندر، نہ بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے ہیں، نہ آصف زرداری صاحب گئے ہیں، سیکنڈری لیڈرشپ گئی ہے نا۔ اور پارٹی ود ان اے پارٹی تو بالکل بننی تھی وہاں پہ، پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم بنتا ہے، یہ پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوتے ہیں، حکومت کو گرانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن پارٹی ود ان اے پارٹی بن گئی۔ گیلانی صاحب جو ہیں لیڈر آف اپوزیشن بن جاتے ہیں، کیسے بنتے ہیں یہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں، اس پہ مسلم لیگ نون کا کیا موقف ہے عفنان میرا بھائی ہے، میرے سے بہتر جانتا ہے، تو پارٹی پارٹی تو وہاں بھی بن گئی ہے۔ جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے وہ بڑا کلیئر ہے، وزیر اعظم کا موقف ہے وہ بڑا کلیئر ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گے۔ ان کو فکر تھی بجٹ کی، جی بجٹ کیسے پاس ہوگا، اس پہ بھی پرائم منسٹر نے کہا کہ جی یہی دوست ہیں، اور ان دوستوں نے اپنے منہ سے خود کہا کہ ہم ووٹ بھی دیں گے، بجٹ بھی پاس کرائیں گے۔ باقی اگر کسی دوست کا کوئی
اعتراض ہے یا کوئی بات ہے تو پارٹیوں یہ حسن ہے جمہوریت کا, اور جمہوریت میں ڈسینٹ ہوتی ہے, ڈفرنس آف اوپینین ہوتی ہے, وہ ہمارا انٹرنل ایشو, ہم اس کو انٹرنلی ریزالو کریں گے. بلیک میل نہ ہونا مطلب ود ان پارٹی بلیک میل نہ ہونے والی بات کر رہے ہیں, یا وہ جو اپوزیشن کے جو لوگ ہیں ان کی بات؟ وزیر اعظم کو اگر کوئی جانتا ہے, اور اگر کسی نے 2 دن بھی گزارے ہیں عمران خان کے ساتھ, تو ان کو یہ پتا ہے ود ان اے پارٹی, آؤٹ سائڈ پارٹی, انٹرنیشنلی, کسی صورت میں بھی عمران خان کی ذات جو ہے پریشر پہ بکل نہیں کرتی. عمران خان وہ بندہ نہیں ہے کہ آپ اس کو پریشرائز کر کے اس سے کوئی کام کرا لیں, اور یہ انہوں نے ہر فورم پہ, ہر فورا پہ یہ اب پروف کر دیا ہے کہ عمران خان پریشر میں بکل نہیں کریں گے. اگر اس کسی کا پریشر خیال بھی ہے, کوئی فائدہ نہیں ہونا, یعنی پی ڈی ایم اگر دوبارہ ری گیدر بھی ہو جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پولیٹیکل پریشر بلڈ نہیں ہوگا عمران خان صاحب پہ؟ سر پی ڈی ایم جب پہلی دفعہ اکٹھی ہوئی تھی اور ایک مومنٹم کے ساتھ آئی تھی, اس کا کیا حال ہوا, اس سے کتنا پریشر جنریٹ ہوا اور اس کا کیا نتیجہ ہوا, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور اس کی ایک وجہ ہے, ہمارے نزدیک پی ڈی ایم کوئی بھی موومنٹ جو ہے, جب اس کا بیسس جو ہے جو آپ کے ذاتی مفاد سے بالا تر نہ ہو, تو وہ سکسیسفل نہیں ہوتا. آپ نے یہاں پر دیکھا کہ دس واز این الائنس ٹو گیٹ ریڈ آف دس گورنمنٹ. وائی ڈو وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف دس گورنمنٹ؟ بیکاز آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہماری چوری پکڑ رہے ہیں, ہمارے پیچھے آ رہے ہیں. تو اس لیے وہ پارٹیاں جو کل کو کہتی تھیں ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹیں گے, ایک دوسرے کے گربان چاک کریں گی, پیسے لے کے آئیں گی, وہ راتوں رات اکٹھی ہو گئی. اور جب وہ پرپس نہیں سرو ہوا اور اس میں سے پھر ایک جماعت نے اپنے ذاتی انٹرسٹ کو باقیوں کے اوپر پریویل کیا, تو آپ نے دیکھا کہ وہ علیحدہ ہو گئی. تو جب تک آپ کا مفاد آپ کی ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کے آپ کوئی موومنٹ نہیں بنائیں گے, وہ کبھی اس ملک میں کامیاب نہیں ہوگی. جی عفنان صاحب, وہ کہتے ہیں یہ تو پولیٹیکل الائنس جو ہے بیسیکلی چونکہ اس پہ انٹرسٹ حاوی ہے پولیٹیکل پارٹی کا یا انڈیویجول انٹرسٹ یا ان کی لیڈرشپ کا, اس وجہ سے اس کی حیثیت نہیں اور اس کی وجہ سے پریشر نہیں ہے. جب آپ فل سوئنگ کے ساتھ آئے تھے, جب کچھ نہیں کر سکے, اب اگر دوبارہ جمع بھی ہو جاتے ہیں تو کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں, پاکستان مسلم لیگ نون نے بہت دفعہ اس ملک کے اندر سیاسی تبدیلی لے کے آئے ہیں. مثال کے طور پہ پرویز مشرف کو گھر بھیجنا ہو, جوڈیشل موومنٹ ہو, افتخار چودھری صاحب کی ریسٹوریشن ہو, تو وہ ہمارے ذاتی مفادات کے معاملات نہیں تھے. اور اس سے پچھلی بھی بہت لمبی ہسٹری ہے. 93 میں ہماری گورنمنٹ چلی گئی, ہمیں الیکشن ہروایا گیا, اس کی پوری ایک ہسٹری ہے. تو وہ یہ بات کہہ دینا کہ ہمارا ذاتی انٹرسٹ ہے, یہ بات درست نہیں ہے. یہی آرگیومنٹ میں پورا کا پورا عمران خان صاحب کے اوپر بھی لگا سکتا ہوں, اور وہ بڑا بہتر لگے گا, کیونکہ نہ ان کی کوئی پرفارمنس ہے. آپ دیکھ لیں پچھلے 3 سال کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے. کچھ لوگوں نے پھر بھی تھوڑا بہت پرفارم کیا ہے بہتر. زین کے والد صاحب نے بڑا اچھا کہتے ہیں, میں کہوں گا کہ انہوں نے بڑا اچھا انٹرویو دیا CNN کے اوپر, اور بڑا اچھا ڈیفینڈ کیا انہوں نے اس معاملے کو, جو پرٹیکولر ڈسکشن تھی. تو میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ PMLN ہم لوگ ووٹ کو عزت دو کی آئیڈیالوجی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, جس کے اندر عوام کی حق حکمرانی اور عوامی نمائندوں کی حق حکمرانی کو مانا جائے گا, اور کوئی ایسا کام نہیں کیا جائے گا جو آؤٹ سائڈ دی پارلیمنٹ یا آؤٹ سائڈ دی کانسٹیٹیوشن ہو. اب مثال آپ لے لیں, آج میں نے ڈان میں خبر پڑھی ہے کہ بلوچستان کے اندر ہم ایئر بیس امریکہ کو دینے جا رہے ہیں. نیشنل اسمبلی میں صرف یہ سوال پوچھتا ہوں کہ یہ آپ فیصلہ کس نے کیا, ایک بات. دوسرا میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جب آپ ایئر بیس امریکہ کو دیں گے, اور وہاں پہ بہت خوفناک لڑائی شروع ہونے والی ہے سپتمبر سے, ٹھیک ہے نا, جب امریکی انخلا ہوگا اس کے بعد وہاں پہ ہوگی لڑائی. جب یہاں سے اڑ کے ڈرون جا کے وہاں پہ حملہ کریں گے, تو وہ کیا کریں گے آگے سے؟ بیک لیش ہوگا, آپ کی آگ لگ جائے گی. تو وہ جو چند ٹکوں کے لیے آپ ان کو ایئر بیس, یا تو آپ کوئی پیسے سے ہی لے لیں, جو کہ ہماری ہسٹری ٹھیک نہیں ہے. ایک آدھ بندے کے علاوہ آج تک کبھی کسی نے ان سے پیسے بھی صحیح طرح نہیں لیے. تو جو چند ٹکوں کے لیے آپ نے اپنی ایئر بیس دیا, اس کا اسٹڈی کر لیں کہ نقصان کیا ہوگا. پہلے زین صاحب اس کے اوپر تھوڑا سا اگر آپ بات بتا دیں کہ کیا ہے یہ جو آج نیشنل اسمبلی میں. پہلی بات تو حکومت کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہے, کوئی ایئر بیس دینے کی بات نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. دوسری بات, میں اس سے زیادہ لارجر بات کو ایڈریس کرتا ہوں. افغانستان میں امن جو ہے وہ پاکستان کی ضرورت ہے. آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے اپنا ہر ممکن کوشش کی ہے کہ پیس پروسیس کو ہم آگے چلا سکیں. میں عفنان کی بات سے 100% اگری کرتا ہوں کہ سپٹمبر میں جب وڈرال ہونی ہے ٹروپس کی, تو جو افغانستان کی سچویشن ہے وہ اس موڑ پہ کھڑی ہے کہ وہ کسی طرف بھی جا سکتی ہے. اگر ہمارا پیس پروسیس ہوتا ہے سکسیسفل اور انشاءاللہ ہو, تو پاکستان کو اس کو بڑا فائدہ ہے. وہ بھی جس طرح سے اشرف غنی کے اسٹیٹمنٹ اور ان کے جو انٹیلیجنس والے ہیں, وہ جس طریقے کی ان کو ہضم نہیں ہو رہی کہ وہاں پہ چیزیں ہو جائیں. میں یہی عرض کر رہا ہوں, اس پہ تو ہم سب اگری کرتے ہیں نا کہ افغانستان میں پیس ہم سب کی ریکوائرمنٹ ہے. خدا نہ خواستہ اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے, اور اگر ان کو یہ خدشہ ہے تو درست ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم اس میں نہیں سکسیسفل ہوتے, تو جیسے 90 کی دہائی میں ہوتا رہا جو ہمارے ملک میں, لیکن
آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے اور میرے سمجھنے میں پاکستان کی فارن پالیسیز پہ بڑی کلیئر ہے اور ہم نے اشرف غنی صاحب سے بھی یہ بات کرنی ہے کہ پاکستان افغانستان میں امن چاہتا ہے. پاکستان افغانستان کو ہر وہ ممکن فیسیلیٹیشن دینا چاہتا ہے جس سے امن پیدا ہو. ہمارے اپنے اشرف غنی صاحب نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. لیکن یہ جو بیس والی بات ہے، اب اس قسم کے کوئی میرے فیصلے علم میں اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ میں نے پڑھی ہے، نہ دیکھی ہے، نہ سنی ہے حکومتی سرکلز میں. اگر ڈان، میں نے تو خیر ڈان کا آرٹیکل بھی نہیں دیکھا، پر میں انشاءاللہ اس کے بعد دیکھ لوں گا، پر ایسی کوئی بات نہیں ہے. شاہد صاحب یہ جو اب یہ جو زین صاحب نے کہا کہ جو جیسی پیپلز پارٹی کو یعنی مقصد یہ تھا کہ بیچ میں اپرچونٹی ملی گیلانی صاحب کو بنانے والی، آپ نے اپرچونٹی کا فائدہ اٹھایا، تیس نیس کر دی پی ڈی ایم. پہلی بات تو میں زین صاحب نے جو کچھ کہا اس کا میں ایک تو یہ کہوں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی میں کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، سب دوستوں نے یہ کہہ دیا. میرا کہنا یہ ہے کہ جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں انہیں معلوم ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں یہ موجود ہے کہ اگر آپ منی بل کے لیے ووٹ اپنی پارٹی کو نہیں کرتے ہیں تو آپ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں. ٹھیک بات. ایک بات. پہلی بات تو بجٹ چونکہ سر کے اوپر ہے، ان دوستوں نے بھی سیکنڈ تھرڈ دی یا نہیں دی یا واپس آ گئے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل مجبوری ہے، آپ یہ کہتے ہیں. اگر نہیں بھی ہے تو دوسری بات میں کروں کہ انہوں نے اوپن آ کر جس طریقے سے اپنی قیادت کے خلاف جس طریقے سے وہ بولے، تو میں کہتا ہوں کہ وہ زخم اتنی جلدی مندمل ہونے والا نہیں ہے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کا جس طریقے سے ہر بندے کی اپنی شخصیت ہوتی ہے، تو وہ لوگ جو ہے یہ تو ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ وہ لوگ اب پی ٹی آئی پی ٹی آئی کے ساتھ وہ لوگ نہیں ہیں، اور پی ٹی آئی کو ان لوگوں نے کم از کم فیلور جو ہے وہ گن چکا ہے. نہ وہ ادھر جا سکتے ہیں، یا وہ یوز ہو چکے ہیں، یا ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. یہ بات ہوگی جولائی اگست میں انشاءاللہ. عمران خان دل سے نہیں نکالیں گے. پھر میرا ایک سینیٹر صاحب سے ایک مدبانہ سوال یہ ہے، کیا پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم میں بھی وہی پوزیشن ہے پھر؟ دیکھیں پی ڈی ایم کی بات اور ہے، اور یہ والا جو سلسلہ پارلیمنٹیرینز کا مسئلہ کچھ اور ہے. پی ڈی ایم جو ہے وہ اس سلسلے میں دیکھیں نا، بعد ایک پارلیمنٹیرینز کو اور سیاسی اتحاد کو آپ اس طریقے سے آپ وہ ایکویٹ نہیں کر سکتے ہیں. جو کچھ بھی ہے آج ہم تو جو کچھ بھی ہے آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دو سے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر ملک صحیح چل رہا ہوگا تو ہمیشہ آپ دیکھیں نون پیپل پارٹی سب لوگ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی صحیح چلے بشرطے کہ عوام کو کوئی ریلیف ملے. یہ پی ٹی آئی میں یہ لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ ایکسپوز ہو گئے، ان کی اب گنجائش نہیں ہے پی ٹی آئی کے اندر آگے فیوچر کے اندر؟ میں نے تو دو چار پانچ دوستوں کے جو اسٹیٹمنٹ سنے ٹی وی کے اوپر ہی سنے، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ گنجائش تو ہے، کیونکہ ان کی مجبوری ہے. کیونکہ بعد یہ پی ٹی آئی کے پاس 6-7 ووٹوں سے تو پی ٹی آئی کھڑی ہے. اگر یہ 6-7 دوست مائنس ہوتے ہیں تو گورنمنٹ تو خود سے جاتی ہے. دیکھیں نا، پہلے ایم کیو ایم کو میرے دوستوں نے ساتھ رکھا ہوا ہے، ان کی آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ورتھ تھی یا کیا مطلب پی ٹی آئی والوں کا خود کا ان کے متعلق کیا مطلب سوچ تھی. تو ان کو بڑے سارے بندے آپ بھی گنائیں گے. یہ تو ختم ہونے والا سلسلہ ہی نہیں. ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو عمران خان صاحب کے اسٹیٹمنٹ، پھر یہ جو چودھری نثار کے حوالے سے پنجاب میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، یہ کچھ ہے بھی یا صرف ایک ببل ہے، اس کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. مخدوم زین قریشی صاحب، شہادت ایوان صاحب، ڈاکٹر افنان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو بات ہو رہی تھی عمران خان صاحب نے کہ جی میں بلیک میل نہیں ہوں گا، چیزیں نہیں، تو 2.5-3 سال ان کا یہ نیریٹو رہا ہے. ان کی جو اپنی پولیٹیکل کانسٹیٹوئنسی ہے وہ اس کو بائے کر رہی ہے، اس کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں. آپ پنجاب میں ٹھیک ہے ڈسکا میں آپ نے الیکشن جیتا ہو، لیکن ان کو بھی 90,000 ووٹ ملے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کہنا کہ جی وہ ماسز میں بالکل فارغ ہو گئے، ایسی صورتحال نہیں ہے. تو عمران خان کا نیریٹو ان کے اپنا جو پولیٹیکل کلاس ہے اس میں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی تک بائے ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے کرپشن چوری کیا اور میں اس کو نہیں چھوڑوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایز اے کیا کہتے ہیں مارکیٹنگ اسٹیٹمنٹ تو اچھی ہے کہ آپ کہیں گے جی ہم این آر او نہیں دیں گے. ہم یہ ایز گورنمنٹ کا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے، تعلق تو نیب کا ہے. اگر تو اکاؤنٹیبلٹی واقعی ہو رہی ہے، اگر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی تو پھر آپ ذرا پولیٹیکل سلوگنیئرنگ ہوتی ہے جس کے اندر آپ اپنی بیس کو خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہو. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو نعرہ ہے اس کی بھی ویلیو ود ٹائم جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. ہو سکتا ہے بیس کو یہ ضرور ایڈریس کر رہے ہوں، لیکن بائی اینڈ لارج جو ووٹر اور سپورٹر ہے وہ اب اس بات کو نہیں بائے کر رہا. کیونکہ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر یہ بات 1958 میں کی گئی، کرپشن کر کے ایک پوری رجیم آئی. پھر یہی بات جو ہے وہ 1977 میں کی گئی. پھر یہی بات جو ہے یہ بار بار یہ 2000 میں کی گئی.
یہی بات جو ہے اب کی جا رہی ہے. یہ ایک بڑا ایزی راستہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو بدنام کرنا ہے, آپ کہیں چور ہیں اور آپ کہیں ہم بڑے ایماندار ہیں. اب بات یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہ کہتی ہے کہ 7 سال پہلے جتنی کرپشن تھی اس ملک میں جو نیچے آئی, وہ اب دوبارہ اس کا ریکارڈ کر رہی ہے. 117 پہ سے ہم چھوڑ کے 116 پہ چھوڑ کے گئے, 124 پہ یہ دوبارہ آ چکے ہیں. تو گراؤنڈ ریالٹی تو یہ کہتی ہے کہ ملک میں کرپشن بڑھ گئی ہے, اور اس کا نظر بھی آتا ہے. آپ دیکھیں ہمارے جتنے جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ تھی وہ یہ لوگ نہیں کر سکے. پھر ہمارے جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی جو گروتھ تھی وہ نیچے گئی, اب تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے لیکن اس لیول پہ نہیں ہے. جی ڈی پی پہ بھی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 5% اب شوکت ترین صاحب کے جی وہ آگے, اور پھر جو چیزیں وہ تو اب دیکھیں وہ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے اس سے ایک آرٹیکل اس کے اوپر پڑھا ہے جس پہ جو انڈیپینڈنٹ جو اکانومسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں, جن کا تعلق کسی پارٹی سے نہیں ہے, کہ گورنمنٹ یہ فگر ریوائز کرے گی 3.94 والی, یہ 3 سے زیادہ اس وجہ سے کہ آئی ایم ایف اور جو وہ ہے وہ بھی. اور دوسری بات ہے کہ انہوں نے چیک بھی کیا نا ڈیٹا, تو وہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ اٹ از ناٹ پاسبل کہ آپ 1% جی ڈی پی اتنا زیادہ بڑھا کے دکھا سکیں. تو ویسے بائی اینڈ لارج دیکھیں اگر ملک کی جی ڈی پی گروتھ کرتی ہے تو ہمارا سب کا ہی فائدہ ہے اس کے اندر. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ 3 سال تک اس حکومت کو ڈائریکشن لیس رہی ہے. اسد عمر, پھر وہ حفیظ شیخ صاحب, پھر حماد اظہر ان اینڈ آؤٹ. تو اب آ کے ان کو تھوڑا سا اندازہ ہوا ہے کہ ڈائریکشن کون سی لینی ہے اکانومی کی, اور راستہ انہوں نے وہی لیا ہے جو پاکستان مسلم لیگ ڈھونڈ رہا ہے. وہ اب یہ تو خیر ادھر چلے جائے گا ٹاپک, ورنہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2 بیسک ہے کہ آپ گروتھ پہ کریں اور مہنگائی, یہ 2 چیزیں جس کے اوپر فوکس کرنا جو اگر عرض یہ ہے کہ جب حکومت ہماری مارز وجود میں آئی تو اکانومی کا جو حال تھا آپ کے سامنے ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 ارب سے زیادہ کا تھا, فورن ریزروز ہمارے پاس تھے نہیں, بری حالت تھی ہماری. تو ہمارے پہلے 3 سال ایسے نہیں ہے کہ ہم ڈائریکشن رس رہے ہیں, ڈائریکشن تب بھی بڑا تھا. ہمارا پہلے 3 سال کا ڈائریکشن تھا اسٹیبلٹی آف اکانومی, اور ہم نے اس کو اسٹیبلائز کیا. آپ کے ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ کو سرپلس میں لے کے آئے, فارکس ریزروز کو ہم نے بڑھایا, ریمیٹنسز ملک میں بڑھی, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ملک میں آئی. پھر ہم نے بہت سارے سوشل پروٹیکشن پروگرام شروع کیے, کامیاب نوجوان کیا, احساس پروگرام کیا, ہیلتھ کارڈ کیا. جو بات افنان ابھی کہہ رہے ہیں 3.94% کی گروتھ کی, وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. اور کل شوکت ترین صاحب نے اس کے اوپر ایک باقاعدہ انٹرویو بھی دیا ہے مالک صاحب کو, انہوں نے بڑی ڈیٹیلز دی اس کے اندر. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ فگر بائی دا اینڈ آف دس ایئر اینڈ نیکسٹ ایئر اوپر جائے گا, اینڈ بائی دا ٹائم دس گورنمنٹ فنشز انشاءاللہ ہم 5% پلس گروتھ کر رہے ہوں گے. اس 3.94% کا لوگ میرے سے اکثر پوچھتے ہیں کہ جی کیسے یہ آپ نے کون سا جادو کیا. ہم نے کوئی جادو نہیں کیا. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے, ہمارے ایگریکلچر سیکٹر میں بوم آیا ہے. آپ نے دیکھا ہے ایک ہمارا بمپر کراپ ہوا ہے ویٹ کا, 27 ملین ٹنز ریکارڈ ہوا ہے اس سال. اس کے اوپر پروکیورمنٹ اچھی ہوئی ہے. پنجاب گورنمنٹ کو آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ پنجاب گورنمنٹ نے اس دفعہ ہورڈنگ کے اوپر بہت سخت ایکشن لی ہے, کوئی ہورڈنگ نہیں ہوئی. اور پروکیورمنٹ آف ویٹ بہت اچھی ہوئی ہے, کسان کی جیب میں پیسہ گیا ہے. اس کی وجہ سے پاکستان کی ہائیسٹ ٹریکٹر سیلز اس سال ہوئی ہیں, پاکستان کی ہائیسٹ موٹر سائیکل سیلز اس سال ہوئی ہیں, پاکستان کی ہائیسٹ سلائی مشین کی سیلز اس سال ہوئی ہیں. یہ سب انڈیکیٹرز ہیں کہ جو ایگریکلچر سیکٹر ہے, جو اس ملک کا 70% امپلائر ہے, جو بیشتر آبادی ہے اس ملک کی, اس کی جیب میں 4 پیسے آئے ہیں, اس نے خرچہ کیا ہے, اور آپ کی مڈل کلاس گرو کی ہے, اور وہ ریفلیکٹ ہوئی ہے اس گروتھ کے اندر. اور انشاءاللہ یہ فردر ہوگی. اب ہم نے کامیاب کسان پروگرام شروع کر رہے ہیں, اس سے ہم کسان کو مزید ریلیف دیں گے, ایکسیس ٹو فنڈز دیں گے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اسی طرح اسی طریقے سے انہوں نے بات کی اگر کیا کہتے ہیں انڈسٹری کی, تو انڈسٹری بھی گرو کی ہے. ہمارا جو دیگر جتنے ہماری پروڈکشن ہے, سیمنٹ ہائی سیل ہوئی ہے اس دفعہ, اس کے اندر ہاؤسنگ سیکٹر کے اندر گروتھ آیا ہے. سو آل آف دیٹ ہیز ہیڈ این افیکٹ, اور اس کی وجہ سے یہ گروتھ ریٹ آئے گی, اور انشاءاللہ یہ بڑھے گی. شہزاد صاحب اتنی گروتھ بنا دی ذہن صاحب نے, ہر شعبے کی گروتھ بتا دی. دونوں دوستوں نے جو الفاظ کا اور ہنسوں کا جو انہوں نے سسٹم بتایا ہے, وجہ طور پہ ہو سکتا ہے میری تو معاشیات کی کوئی اس قسم کی ایجوکیشن اور ایکسپیرینس نہیں ہے, لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ سب چیزیں ہوئی ہیں تو متوسط طبقہ جو ہے, جو تنخواہ دار طبقہ ہے, دیہڑی دار طبقہ ہے, ان کو کسی قسم کا آج تک ریلیف نہیں ملا. عوام جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں فاقے کشی تک لوگ پہنچ چکے ہیں. ایک جہاں تک پھر بات ہوئی کرپشن کی کہ 2 سال جو ہے انہوں نے کسی اور سسٹم میں گزارے, اب جو ہے وہ ترقی کی سائڈ پہ جا رہے ہیں. تو میرا کہنا یہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اسی طریقے سے موجودہ گورنمنٹ کے لیے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے. جہاں تک کرپشن کی باتیں ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بھی اگر آپ
بے شک معاوضہ کر لیں، مجھے معلوم ہے میرے دوست کیا کہیں گے، لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ کسی سیکٹر میں آپ دیکھ لیں تو ڈاکومنٹڈ جو کرپشن ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اللیجڈلی سامنے لیکن آ رہی ہے. اب اس کا دیکھ لیں، اب اس کو جو کرونا کووڈ کے چکر میں ایک نیا ایشو کھڑا ہو گیا ہے کہ 1200 ارب روپیہ جو ہے وہاں پہ آڈٹ رپورٹ ہے، ہماری نہیں، آپ کی اپنی ان کی گورنمنٹ کی رپورٹ ہے کہ اس رپورٹ میں آپ دیکھ لیں. اسی طریقے سے کمیشن بنایا گیا شوگر کا، ہم نے نہیں بنایا کمیشن، موجودہ گورنمنٹ نے کمیشن بنایا، اس کے بعد کیسز ہوئے. پھر ایک اور بات میں بتاتا ہوں کہ جو کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ موجودہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے خاموشی سی اختیار کی ہوئی ہے کہ اب بات یہ کہ پچھلے 10-15 دن سے آپ کو این آر او کا کوئی اسٹیٹمنٹ نظر نہیں آ رہا ہوگا کہ میں این آر او، اچھا کل اتفاق ہے میرے ذہن سے نہیں گزرا ہے، کہتے ہیں نو این آر او پالیسی جاری رہے گی. چلو وہ رہے گی، لیکن پابند ہے اس کے. لیکن اچھی بات ہے نا، ہونا چاہیے ملک کا پرائم منسٹر اپنی بات پہ کھڑا ہونا چاہیے. لیکن دوسری بات میں یہ بتاؤں پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ ایکویلٹی ہونی چاہیے عوام الناس کے لیے. ایک طرف تو آپ نے ون مین جو ہے کمیٹی جو ہے بنا دی ہے ملک میں، کسی اور کے لیے ون مین کمیٹی آپ نے علی ظفر صاحب کی جو کمیٹی بنی ہے ایک شخص کے اوپر آپ نے کمیٹی بنا کے رکھ دی ہے. پھر آپ کا پروسیکیوٹر جو ہے وہ جا کے کھڑا ہو کے کہہ دیتا نو کیس ہیز بین میڈ آؤٹ. اور پھر تیسری بات یہ کہتے ہیں ایک طرف این آر او مل رہا ہے جہانگیر ترین صاحب کو. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں تو وہ بتا رہا ہوں جو چیزیں سامنے کی ہیں. پھر ایک اور بات موجودہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ یہ ہم نے ایکشن لی ہے، ایک طرف یہ کہتے ہیں، دوسری طرف پنجاب پہ ایلیگیشن دیتے ہیں گو کہ یہ کیسز جو ہیں یہ تو ایف آئی اے کے کیسز ہیں، ایف آئی اے کے کیسز ہیں. لیکن ایک اور بات جو عوام میں شک و شبہات پیدا کرتی ہے، میں نے تو پہلے دن سے کہتا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کو کلیئر کیا جانا ہے اور کلیئر ہونے کی طرف جا رہے ہیں، ورنہ کسی اور آدمی کو اتنا بڑا اسکینڈل ہوتا تو وہ نیب میں اس کو کالپ نوٹس آ چکا ہوتا. خالی وہ چھوٹی یہ ایف آئی آریں نہ ہوتی ہیں کہ وہ انہوں نے ذخیرہ اندوزی کی ایف آئی آر، یہ والی نان کاک ٹائپ کی یہ چیزیں نہ ہوتی. تو ذہن صاحب یہ کلیئر کر رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب کو، کہتے ہیں پہلے بھی یہ کلین چٹ ملے گی، ایک شور مچا دیا میڈیا ٹرائل بڑا سارا کہ جی وہ ہو گیا، بعد میں جہانگیر ترین صاحب پھر. اچھا دو باتیں ہیں. پہلی بات تو جو سینیٹر فنان نے بات کی، ان کی بات سے اگری کرتا ہوں. انہوں نے کہا جی حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور وہ اپنا کام کر رہا ہے. ہاں حکومت نے وہ فضا ضرور بنائی ہے جس میں اس انڈیپینڈنٹ ادارے کو کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور اپنا کام کر رہی ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے نیب کی کلیکشنز. 1997 سے لے کے 2018 تک نیب کی کتنی کلیکشنز تھی؟ اس سارے ٹینیور سے ملا کے زیادہ، بلکہ 2 گنا زیادہ کلیکشن اب ہو گئی ہے. سیاستدان کہتے ہیں بتائیں نا کس سے کیے، ہمارے نام بتائیں، یہ بولتے ہیں ہمارے کن بندوں سے. نیب کے ریکارڈ میں اس میں کون سی چھپی بات ہے؟ جس سب سے بڑی کلیکشن تو بیریٹون کی. بالکل جس کی بنتی ہے اس کی ہے، ٹھیک ہے نا جی، ایک انڈیپینڈنٹ ادارے نے اپنا کام کیا ہے. دوسری بات سینیٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ متوسل طبقے کو بڑا پسا ہوا ہے. پرائم منسٹر صاحب تو خود کہتے ہیں، اور پرائم منسٹر کیا بلکہ چائنا کا ماڈل کا ایگزامپل بھی دیتے ہیں کہ چائنا وہ ملک ہے جس نے اپنی آبادی کو اٹھایا، اور اسی کو بیس بناتے ہوئے ہم نے گراؤنڈ بریکنگ کام کی ہے اس ملک کے اندر. لارجسٹ سیکیورٹی نیٹ پروگرام احساس ہے پاکستان کی تاریخ کا. ہیلتھ کارڈ ہم نے کا اجرا کیا ہے وچ از گراؤنڈ بریکنگ، پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا. کامیاب نوجوان پروگرام ہم لے کے آئے ہیں، لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم لے کے آئے ہیں. یہ سب ڈائریکٹڈ ہیں ٹو دیٹ متوسط طبقہ، تاکہ جہانگیر ترین صاحب کو کلین چٹ ملنے کا سارا اسٹیج سجایا گیا ہے وہ اس لیے کہ عرض یہ ہے جہانگیر ترین صاحب کی یہ بات کرتے ہیں. دیکھیں نا، ایک طرف سے یہ کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کو خدشہ ہے. عمران خان نے پہلے دن کہہ دیا کہ اگر مجھے لیڈر مانتے ہو تو میرے پہ اعتبار کرو، میں کسی کے ساتھ انتقام نہیں لوں گا. ایکسٹراڈنری فیسیلیٹیشن علی ظفر کی کمیٹی بنا دی پروسیکیوٹر، کیونکہ وہ تو ان کا دیکھیے وہ تو ان کا انٹرنل میٹر ہے نا. جہانگیر ترین صاحب نے خود کہا کہ جی مجھے خدشہ ہے کہ میرے پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوگی. جب ان کا گروپ پرائم منسٹر کو ملا، پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ کا یہ خدشہ کیسے دور ہو جائے گا؟ اف مائی ورڈ از ناٹ انف. پرائم منسٹر نے تو بیان دیا نا کہ میں کسی کے ساتھ کوئی انتقامی کارروائی نہیں کروں گا. اس کے باوجود بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی خدشہ ہے تو کیسے دور ہوگا؟ انہوں نے کہا جی علی ظفر صاحب آپ کے سینیٹر ہیں اور ہی از اے ویل نون ریناؤنڈ لائر، ون آف دا ٹاپ لائرز آف پاکستان، ہمیں ان پہ اعتماد ہے. تو پرائم منسٹر نے کہا جی میں ان کے نیچے بناتا ہوں. ابھی یہ تو سب کے لیے یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ ابھی علی ظفر صاحب کی رپورٹ تو باقی ہے نا، ابھی ان کی فائنڈنگز آنی ہے، اس میں دیکھتے ہیں. تو انشاءاللہ جب وہ رپورٹ آئے گی سامنے اور اس کی جو بھی فائنڈنگز ہوں گی اس کے اوپر ہم پھر ڈسکشن کریں گے. کہتے ہیں کوئی آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا، یا ادھر رہو یا ادھر رہو. اور عمران خان صاحب کو بھی مشورہ دیا ہے کہ جی حکومت جاتی ہے تو جائے، اصولوں پہ نہیں کھڑے رہنا ہے.
اپوزیشن میں بیٹھ گئے جب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ شاہ صاحب کا مشورہ نہیں ہے, یہ عمران خان کا اپنا موقف ہے, اور عمران خان نے بارہا یہ بات کی ہے کہ مجھے کرسی سے پیار نہیں ہے, میں اپنی 22 سال کی شاہ صاحب اسٹرگل پکا کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو کہ شاہ صاحب آئے. عمران دیکھیں, چاہے شاہ صاحب ہو, چاہے ترین صاحب ہو, چاہے میں ہوں یا کوئی تحریک انصاف کا ممبر ہو, ہم سب ویژن پہ ہیں عمران خان کی. ویژن ہمیں دیا عمران خان نے. عمران خان نے کیا بات کی؟ عمران خان نے کی میں احتساب کی بات کروں گا, میں انصاف کی بات کروں گا. ہم اس پہ آج بھی پابند ہیں, اور عمران خان بھی یہی کہہ رہے ہیں, اور شاہ صاحب بطور وائس چیئرمین ہونے کے ان کی پارٹی کے, بطور وائس کپتان ہونے کے ان کی پارٹی کے, یہی کہہ رہے ہیں کہ جو خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم بلیک میل نہیں ہوں گے, ہم اصولوں پہ سودا نہیں کریں گے. قریشی صاحب ایک بات کی وضاحت کریں کہ سپوز علی ظفر صاحب کہتے ہیں یہ بالکل بے گناہ ہے, وکٹمائزیشن ہوئی ہے, بالکل معصوم الدم ہے, تو کیا یہ جو کیسز ہوئی ہیں ان کیسز کو کیا آپ وڈرا کریں گے؟ نمبر 1. یا وہ کمیٹی کہتی ہے جی کہ یہ جو ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ کیا ہے, ڈیفینیٹلی آن پیپر ہے, تو کمیشن کی جو رپورٹ ہے اس کی ویراسٹی کیا ہوگی؟ کیونکہ کمیشن تو دیکھیں نا, میڈیسن میں بھی کرپشن بنا, اس کی پھر جو ویراسٹی ہے اس پہ بھی انگلیاں اٹھیں گی, ویٹ میں بنی اس پہ شکوک ہوگا. اگر رپورٹ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ رپورٹ آنے کے بعد اگر وہ کہتی ہیں انہوں نے کچھ کیا ہے اور انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کہتی ہے نہیں جی یہ تو انوسینٹ ہے, تو ان حالات میں یہ عوام, کم از کم میں عوام ہوں, ہمیں یہ جاننے کا حق ہے کہ بھائی ایک انڈیویجول پرسن کے لیے اس قسم کی صورتحال, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنا کام بھی ہو رہا ہے یہ ایک پریشر کے تحت ہو رہا ہے. کیا ایم این ایز ایم پی ایز جا کے کمیٹی بنوا لیں؟ شاہ صاحب کی بات کا پھر بھی بندہ اعتبار کر سکتا ہے, عمران خان کی زبان کا کوئی اعتبار نہیں. سینیٹر صاحب نے جو سوال کیا نا اس کا ایک بڑا بنیادی سا جواب ہے. پہلی بات تو ہمیں جو ہے علی ظفر صاحب کی رپورٹ کا انتظار کرنا چاہیے, اس کی فائنڈنگز آ جائے. جواب اس کا میں صرف اتنا دوں گا کہ پاکستان میں واحد لیڈر ہے عمران خان جس نے جب ثابت ہو گیا تو 20 ایم پی نکال دیے تھے, حکومت کی تب بھی پرواہ نہیں کی تھی. تو یہ پریسیڈنس عمران خان کا سیٹ ہے. اب جب رپورٹ کی فائنڈنگز آ جاتی ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم بیٹھ کے بات کر لیں گے, بٹ عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جس نے سبسٹینشیل ایویڈنس ہونے کے بعد ایکشن لیا ہوا ہے, اور کے پی کے اندر 20 ایم پی جہانگیر ترین سب کو پارٹی سے بھی نکال دیا ہے. میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا, میں ایف آئی اے کی فائنڈنگ ہے کنکلوسیولی کہ جو یہ شوگر کے اوپر سٹا ہوا ہے اس میں بیانڈ اینی ڈاؤٹ خسرو بختیار صاحب انوالو ہیں. یہ ایف آئی اے کی فائنڈنگ ہے, آپ ڈان کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں. کیا ایکشن لیا خسرو بختیار صاحب کے خلاف؟ سر ٹی ایم صاحب ایک بات تو ظاہر ہو چکی ہے کہ جس طریقے سے قریشی صاحب کہہ رہے ہیں عوام کو بھی معلوم ہے کہ 20 ایم پی ایز اگر غلط پائے گئے تو تحریک انصاف میں سے پائے گئے. کسی اور پارٹی میں ایک ایم پی اے بھی آج تک گزارش یہ میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو سامنے کی ہے کہ 20 لوگ آپ کے اس قسم کے انہوں نے کرپشن کی, اور صاف ظاہر ہے اس کے بعد ایسے لوگوں کو تو آپ ساتھ نہیں رکھ سکتے تھے جو آپ کے ساتھ چلے نہیں. اسی طریقے سے میرا کہنا یہ کہ اب 40 لوگ جو ہیں وہ آپ کے آگے سامنے کھڑے ہو گئے. اب ان کی ڈسکوالیفیکیشن کا مسئلہ ہے بجٹ. یہ بجٹ اگر نکلتا ہے اس کے بعد وہ کسی چیز کے پابند نہیں ہے. وہ جن 3 چیزوں کے پابند ہیں وہ چونکہ سر پہ ہے. تو میرا یعنی وہ 40 لوگ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. وہ دیکھیں گزارش یہ ہے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس بندے نے نذیر نے مطلب ٹی وی کے اوپر آ کے کہا کہ گالے ہوئے سڈا کوئی لیڈر خالی عمران ہی ہے, اسی مر گئے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہوں, وہ دل کی آواز تھی. یہ خدا دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں کہتا ہوں اس ملک کے عوام کو ریلیف ملنا چاہیے, ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. جو بندہ بھی آئے گا لیکن کچھ کر کے دکھایا. اب بات یہ ہے اگلا سال ہے, آپ کو پتہ ہے جی کہ اس میں حد بندیاں شروع ہو جائیں گی اور الیکشن, اور اس سال لوکل باڈیز کے الیکشن پنجاب کے اندر ہوگی. میں بریک لے لوں شاہد صاحب, بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر جو پنجاب میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس پہ گفتگو کریں گے, پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, لاسٹ سیگمنٹ ہے, وقت کم ہے. ڈاکٹر عفنان صاحب چودھری نثار صاحب آج گئے, حلف نہیں اٹھا سکے. لوگ اس کو کہتے ہیں جی بڑی بڑی, آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں افواہ ساز فیکٹری آگے پڑا ہے. یہ بس ایک ببل ہی ہے, طوفان ہے, یا کوئی باقی ہے کوئی آپ لوگوں سے بھی رابطہ ان کا ہوا ہے کچھ؟ دیکھیں ہمارے سے تو کوئی ایز سچ مطلب پی ایم ایل این میں کا حصہ تو وہ اب نہیں ہے. انہوں نے خود یہ والی بات کی کہ میں پی ایم ایل این کا حصہ نہیں ہوں. انہوں نے الیکشن بھی انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ لڑا,
تو ہم ایز سچ ہمارا تو ان سے کوئی تعلق اس طرح نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے وہ ایک بڑا لمبا عرصہ پی ایم ایل این میں رہے ہیں، ایک بڑا لمبا تعلق ہے، تو اس کا ظاہر ہے ہم لحاظ کرتے ہیں کہ ظاہر ہے ہم نہیں چاہتے کہ زیادہ اور مزید جو ہے وہ تلخ بات کی جائے، لیکن میرا خیال ہے اس کے اندر سے زیادہ ریڈ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو وجہ یہ ہے کہ یہ پنجاب میں گورننس ویک ہے، اس وجہ سے ہر تھوڑے عرصے کے بعد کسی نہ کسی کوئی بھی اسٹرانگ پرسنالٹی ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ریپلیس ہو رہے ہیں۔ دیکھیں جو اگر پنجاب کا سی ایم یا کے پی کا سی ایم اچھا پرفارم کرتا تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ عمران خان صاحب کو ہوتا، کیونکہ ان کی گورنمنٹ کی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے۔ لیکن عثمان بزدار تو آپ کو سوٹ کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں آپ تو کو فائدہ اپنا سیاسی ہے، ہمیں تو فائدہ ہے، ہمیں محمود خان اور عثمان بزدار صاحب لگائے رکھے، ہمیں تو فائدہ ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں پرفارمنس ہی میٹر کرتی ہے۔ عوام نے یہ یاد رکھنا ہے کہ مہنگائی تھی کہ مہنگائی کم تھی، کہ ہمیں کیا ملا کیا نہیں ملا، وہ جس دن الیکشن ووٹ ڈالنے جائیں گے اس دن ان کو وہی والی بات یاد ہوگی۔ اب اگر کیونکہ عمران خان صاحب کی اپنی انسیکیورٹیز ہیں جس کی وجہ سے وہ کوئی اسٹرانگ سی ایم پنجاب یا سی ایم کے پی نہیں لاتے کہ اس کی وجہ سے کہیں ان کی اپنی ریپلیسمنٹ نہ ہو جائے، یہ بنیادی طور پہ ایک بڑا پرابلمٹک معاملہ ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کی پوری کی پورا جو آپ کی گورننس ہے وہ بیٹھ رہی ہے، کیونکہ پنجاب میں 10-11 کروڑ لوگ رہتے ہیں۔ آپ کو بھی کوئی فائدہ ہو رہا ہے شادر صاحب پنجاب کی پہلی گورننس؟ میں اس بات کا جواب دے دوں کہ جہاں تک اوتھ کی بات ہے، آج اوتھ نہیں ہو سکا، کل ہوگا، تو موجودہ گورنمنٹ کا جو طریقہ کار ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا اوتھ نہیں ہوگا، اس سے پہلے وہ ٹائم بائے کر رہے ہیں، اس سے پہلے کوئی نہ کوئی آرڈیننس آ جائے گا، کیونکہ آرڈیننس جو ہے پرسن اسپیسیفک، ادروائز پارلیمنٹ چل رہی ہے، اسمبلی چل رہی ہے، ساری صورتحال ہے، تو آرڈیننس لانے کا تو کوئی جواز نہیں ہے۔ اسحاق ڈار صاحب تو وہ گئے، یہ چودھری صاحب کو اسمبلی سے باہر رکھنے کے لیے جو ہے یہ سارے کا سارا کیا جا رہا ہے، اور ان بیٹوین آپ دیکھیے گا آرڈیننس ڈرافٹ تو کرنا ہے موجودہ گورنمنٹ نے، اس میں اس قسم کی کوئی بات ہوگی کہ جس شخص نے ریٹروسپیکٹو لے جائیں گے، آپ کورٹ کچہری میں کرتے رہیں 2 سال آپ یوٹیلائز کر لیں، تو اس کو پچھلے ٹائم سے اسمبلی ان سیشن ہو تو اس دوران تو آرڈیننس تو میں گزارش ہے آپ کو یہ کرنے جا، لیکن پچھلے آپ 2-3 آرڈیننس دیکھ لیں اس طریقے سے ہوئی ہیں، اور وہ اگر یہ جھگڑا پڑ جائے گا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ چودھری صاحب جو ہیں وہ کورٹ کچہری تو وہ شخص جائے گا نہیں جو ان کا میں سمجھتا ہوں، تو وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ ٹیکنیکلی ان کو ناک آؤٹ کرنے کی کوشش۔ ٹیکنیکلی میں یہ سمجھتا ہوں، آپ کل دیکھ لیجئے گا کہ جو ہے نا وہ ان کا اوتھ نہیں ہو پائے گا۔ زین صاحب پنجاب کی جو پالیٹکس ہر بار کبھی پی ٹی آئی کے اندر سے لوگوں کا نام، کبھی باہر سے لوگوں کا نام، کبھی نون لیگ کی، کتنا فرق ڈال رہی ہے آپ کے اوپر؟ اور اسپیشلی ابھی بھی جو لوگ ہیں ان کی بھی بہت سارے گریونسز اگر عمران خان صاحب سے نہیں بھی ہیں تو عثمان بزدار صاحب سے ہیں، تو اتنا زیادہ ڈیفینڈ کرنا عثمان بزدار صاحب کو تو ہرٹ کر رہا ہے پارٹی کو؟ سر پہلی بات، عثمان بزدار صاحب ایک منتخب وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے، اور پرائم منسٹر اور حکومت ان کے ساتھ ہر لحاظ سے کھڑی ہے، ان کو سپورٹ کر رہی ہے۔ باقی گریونسز تو ہوتے ہیں، کس کے نہیں ہوتے گریونسز؟ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، جیسے میرے بھائی افنان نے کہا اور میں ان کی بات سے اگری کرتا ہوں، پرفارمنس میٹر کرتی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ آپ کو مجھے ذاتی طور پہ ہو سکتا ہے عثمان بزدار سے 100 گلے شکوے ہو، بٹ آپ نے حکومت کو 5 سال کا مینڈیٹ دیا ہے اور آپ نے ان کو 5 سال کی پرفارمنس کے اوپر جج کرنا ہے۔ جب 5 سال کے بعد ہم پولز پہ جائیں گے، ہم اپنا عمال نامہ لے کر جائیں گے، یقیناً مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، دیگر جماعتیں اپنی پرفارمنس بات کریں گی، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پاکستان کی عوام نے لیکن فیصلہ ایک کرنا ہے۔ بچہ جو ہر سیمسٹر میں فیل ہو رہا اس سے یہ توقع رکھیں کہ سالانہ امتحان میں وہ ٹاپ کر جائے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ سر میں اپنی بات کرتا ہوں، میں ساری عمر بالکل پڑھائی نہیں کرتا تھا، اینڈ میں امتحانوں سے پہلے مہینہ میں دبا کے پڑھائی کرتا تھا اور الحمدللہ کبھی فیل نہیں ہوا۔ تو ہمارا تو سسٹم ہی ایسا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، میں نے آپ سے پہلے عرض کیا، 5 سال کا مینڈیٹ لے کے حکومت آتی ہے۔ پی ٹی آئی کا بھی یہی سسٹم چل رہا ہے کہ پہلے 2-3 سال چلے، لائٹ ہارٹڈ بات ہے، 5 سال کا مینڈیٹ لے کے حکومت آتی ہے سر، 5 سال کی پرفارمنس پہ آپ اس کو جج کرتے ہیں اور اس کی بیسس پہ آپ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت بھی، صوبائی حکومت بھی اپنی پرفارمنس دے گی، اپنے وعدے پورے کرے گی، اور انشاءاللہ اس کے اوپر اگلے 2 سال میں ایسا کیا میریکل ہوگا جو ان 3 سالوں میں نہیں ہو سکا؟ میں نے آپ سے پہلے عرض کی، پہلے 3 سال ہم نے اکانومی کو سٹیبلائز کیا، اب ہم گروتھ فیز میں جا رہے ہیں۔ شوکت ترین صاحب جو آئے ہیں بڑا کلیئر مینڈیٹ لے کے آئے ہیں، ہم ملک کے اندر جو متوسط طبقہ ہے اس کو اٹھانا چاہتے ہیں، جو پسا ہوا طبقہ ہے اس کو اٹھانا چاہتے ہیں۔ کل پرائم منسٹر نے ایک بہت ہی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا جس کے اندر ایک چھوٹا سا ذخیرہ ہو امیر لوگوں کا اور ایک سمندر ہو غریب لوگوں کا۔ وہ امیر اور غریب کی جو ڈسپیرٹی ہے اس کو ہم نے کم کرنا ہے، اس غریب کو ہم نے خوشحال کرنا ہے، وہی ہمارا ووٹ بیس ہے، وہی ہمارا ووٹ بینک ہے، اسی نے ہمیں ووٹ دے کے یہاں پہ کامیاب کر کے ایک تیسری قوت بنا کر بھیجا تھا۔ آج تحریک انصاف حکومت میں ہے
उसी अपने वादे को हम पूरा करेंगे और इंशाल्लाह 2023 में उसी मैंडेट के अफगान साथ हम साहब, इलेक्शन में जाएंगे। दावों को हकीकत बनता देख रहे हैं पीटीआई के दावों? देखिए मेरा ये ख्याल है कि किसी की भी आपने फ्यूचर प्रेडिक्ट करना उसका पास देखना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो जो अगर पास देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि उस्मान बुस्सार साहब की इतनी कैपेसिटी है कि वो परफॉर्म कर सके ओवरऑल पीटीआई। देखिए मेरा नहीं ख्याल, देखिए बात ये है कि इस साल का जीडीपी ग्रोथ रेट 0 से 4 पे आया, तो इसको वो ज़रा वो उसके एक साल अभी ग्रोथ ही नहीं थी, तो एक साल ज़रा आपकी 2 साल की ग्रोथ आप कर लें। हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ ही 2.1% के अराउंड है, तो उससे ज़्यादा ही ग्रो करेंगे तो कोई फायदा होगा। फिफ्थ लार्जेस्ट बन गए और जो हालात जा रहे हैं हो सकता है फोर्थ लार्जेस्ट ही बन जाएंगे, लग ये रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि बहुत मुश्किल है। आपको नहीं नजर आता है जो जैन साहब बातें कर रहे हैं कोई मैजिक वैंड कोई ऐसा काम हो जाए, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि इनको अब डायरेक्शन का समझ में जरूर आ गया है। अवाम का रगड़ा निकल जाएगा अगर आखिरी 6 महीने में कुछ हो भी जाएगा ना, तो जब तक अवाम जो है वो पिस चुकी होगी। मेरा ख्याल में ये है जो कुछ करना है तो अभी किया जाए, अभी से किया जाए। आखिरी 6 महीने में जो है परफॉर्मेंस दिखाने का कोई तुक नहीं बनता है। सर अगर फ्यूचर देखना है पास्ट परफॉर्मेंस देख के, तो इंशाल्लाह अगले 5 साल भी तरीके से पीपल्स पार्टी के उनकी भी पास्ट परफॉर्मेंस लोग देखेंगे। ज़ैन कुरैशी साहब, सेनेटर शहादत अहवान साहब, डॉक्टर अफनान साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।